کنز العطا کشف الغطا بحر المنن نہر السنن جمیل الشیم شفیع الامم صاحب جود و کرم حضور اکرم سید عالم نور مجسم تاجدار عرب و عجم فخر بنی آدم نبی محترم رسول معظم نیر عالم اصل کائنات خلاصہ موجودات حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں درود پاک کی ڈالیاں نچھاور کرائیں بآواز بلند اللہم صلی اللہ سیدنا سلام علیکہ یا رسول اللہ ایک بار آؤ سلام علیکہ یا رسول اللہ ایک بار پوری توجہ مدینہ طیبہ میں اور محبت کے نبی اور آل نبی کی بارگاہ صلی اللہ علیہ نبی امی وعلیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ. محترم حضرات، بعد نماز عشاء سے لے کر اب تک آپ نے شورا کرام کو سماعت فرمایا ہے اور ابھی ایک ملک و ملت کا شاعر اسلام جناب یوسف رضا کانپوری ان کو بھی سننا ہے. اتنی مشقت کے ساتھ نقیب اہل سنت حضرت علامہ شاہد رضا صاحب فرخ آبادی نظامت فرما رہے ہیں اور واقعی انہوں نے نظامت کا حق ادا کیا. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آج ہمارے ساتھ جلسے میں شاعر بھی باادب ہے اور اناؤنسر بھی باادب ہے. باقی آپ لوگ سمجھنا. حضرات، میں اپنے نردھارت سمے سے 40 منٹ بلند سے بیٹھا ہوں، جس کے لیے مجھے کھید ہے، مگر ایسے ماحول میں بھی آپ کی فکر اور آپ کا ذہن چاہے جیسا ہو. الحمدللہ میں آج بہت موڈ میں ہوں اور جو موڈ کبھی کبھی بنتا ہے وہ ابھی ابھی بن گیا. ویسے تو بھارت کی فیلڈنگ اس وقت بہت ٹائٹ ہے، چوکے چھکے لگ نہیں سکتے. کہیں کہیں کٹ کروں گا، اگر کوئی کیچ نکلے تو سنبھالنا. چار مصریں حاضر ہیں. چمن کانپوری یوسف رضا کانپوری کی طرح میری آواز نہیں ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ان کی بھی میری طرح نہیں ہے. چار مصریں حاضر ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان چھوڑ دیں ہم. وہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان چھوڑ دیں ہم. بتاؤ، بھوت کے ڈر سے مکان چھوڑ دیں ہم. بتاؤ، بھوت کے ڈر سے مکان چھوڑ دیں. اب اس مقام پہ ہاتھوں کے آبلے دیکھیں، اب اس مقام پہ ہاتھوں کے آبلے دیکھیں. پہاڑ کاٹ لیا ہے، چٹان چھوڑ دیں ہم. پہاڑ کاٹ لیا ہے، چٹان چھوڑ دیں. چار مصرے اور سنیے. ہر آدمی دعویٰ کرتا ہے کہ میں ہندوستان کا سچا وفادار ہوں اور اب وطن کی محبت ہے، دعویٰ کرنا بھی چاہیے، مگر ہاشم کانپوری دلیل کے ساتھ کرتا ہے. ہندوستان کا سچا وفادار میں ہی ہوں. پریشان مت ہوئیے، یہ میں شیطان والی نہیں ہوں.
इस मैं में पूरी कौन शामिल है? हिंदुस्तान का सच्चा वफादार मैं ही हूं। कब्रों से पूछ, कब्रों से पूछ, असल जमींदार मैं ही हूं। कब्रों से पूछ, असल जमींदार मैं ही हूं। दरिया के साथ वो तो समंदर में बह गया, दरिया के साथ वो तो समंदर में बह गया। मिट्टी में मिलके मिट्टी का हकदार मैं ही हूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गरीब नवाज, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हुजूर गाज़ी इस्लाम, नारे हैदरी। बड़े पढ़े लिखे लोग बैठे हैं और अपने अपने महल्ले और गांव के जिम्मेदार लोग आए हैं। देखिए, इस 4 विषय में और गौर कीजिएगा। हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा। हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा। हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। अगर ज़हनियत यही रही तो मुझे ये डर है कि इस सदी में, अगर ज़हनियत यही रही तो मुझे ये डर है कि इस सदी में न कोई अब्दुल हमीद होगा, न कोई अब्दुल कलाम होगा, न कोई अब्दुल हमीद होगा, न कोई अब्दुल कलाम होगा। हज़रात, कुरान का इरशाद है, वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, है महबूब सारी कायनात के लिए हमने आपको रहमत ही बनाकर भेजा। मैं सबसे पहले बड़ी तादाद में इस जलसे में हमारी माँ बहनें बेटियां मौजूद हैं, उलमाए किराम हाजिर हैं, अइम्माए मसाजिद मौजूद हैं और कानपुर लखनऊ से ये यूट्यूबर हजरात भी आए हुए हैं। ये रसूलाबाद से उठने वाला हमारा पैगाम पूरी दुनिया में छा जाएगा। इसलिए हम चाहते हैं कि कोई ऐसा पैगाम आप तक पहुंचे ताकि इतनी अजीम शान कॉन्फ्रेंस कराने का हक अदा हो सके। हमारे अतहर खान साहब, सदर साहब, सेक्रेटरी साहब, इन लोगों ने मेहनतें की, मशक्कतें की, तब जाकर के इतना मजमा इकट्ठा हुआ और जलसे में आज लोग शरीक हैं। एक ऐसा पैगाम है मुसलमानों जो इस वक्त हमें और आपको बहुत बेचैन कर रहा है। नौजवानों, कान खोल करके सुनो, अपने आंगन तक, घर तक, दरवाजे तक, दीवारों तक मेरा ये पैगाम लेकर जाना। आजकल ये मोबाइल के जरिए से कितने जराइम हो रहे हैं। वो लोग हमारी बेटियों का अपहरण हो रहा है, उनका जबरन निकाह हो रहा है, वो मुर्तद्दा हो रही हैं, उनको इस्लाम से निकाला जा रहा है। बाज़ाब्ता जालिमों की कमेटी बनी हुई है कि एक कलमा पढ़ने वाली बेटी को निकाल करके लाओगे तो तुम्हें 2.5 लाख रुपए दिए जाएंगे और उसके बाद उस बच्ची का हश्र क्या होता है? निकाह के बाद कुछ नहीं होना, या तो मर्डर हो जाता है या तलाक देकर के वो बेटी छोड़ दी जाती है। मैं सिर्फ इस मकाम पर इतना आज बताना चाहता हूं कि इस्लाम जैसे मजहब के अलावा दुनिया के किसी धर्म ने एक बेटी को, मां को, बहन को इतनी इज्जत नहीं दी जो इज्जत इस्लाम ने दी। बेटियों, कान खोल करके मेरी बात सुनना। जो हक एक बेटी को, एक औरत को इस्लाम ने दिया है, पूरी दुनिया को मुझे चैलेंज करना है। आज तक ये हक दुनिया नहीं दे सकी जो इस्लाम हक देता है। कैसे देता है, जरा गौर तो करो। बेटी, कान खोल करके सुन लो बेटियों, एक बेटी बाप के घर में पैदा हुई, इस्लाम ने कहा बेटी बाप के मान में तेरा हक। शादी हुई, बीवी बनी, इस्लाम ने कहा बीवी शौहर के मान में तेरा हक।
माँ बनी, इस्लाम ने कहा सुन माँ, बेटे के माल में तेरा क्या बात। इसलिए मैं बेटियों और बहनों तुम्हें समझाना चाहता हूँ, आज पूरी दुनिया के हवाले जात लेकर मैं हाजिर खिदमत हूँ। औरत तो एक ही है समाज में, मगर इस औरत के बारे में क्या क्या ख्यालात का इजहार किया गया। सलमान रुश्दी से लेकर के तस्लीमा नसरीन जैसी मनहूस औरत के हवाले लेकर मैं हाजिर खिदमत हूँ। जरा तवज्जो करने के मकाम में देखो, समाज में औरत एक है, मगर इसी औरत को किसी ने पाप कहा। और यहीं तक नहीं, सुनो, अहले अरब तो औरत के वजूद से सिर्फ नफरत ही नहीं करते थे, बल्कि जूं इस पौधे ने जन्म लिया, अपनी माँ की गोद को मसरत बख्शा, लोग उसको मसल देते थे। उनकी कौमी गैरत बर्दाश्त नहीं करती थी कि किसी घर में कोई बच्ची जन्म ले ले। अगर माँ की ममता जोश में आती तो बाकी नजरों से छुपा कर अपनी तमन्नाओं की तकमील करती, और जैसे ही जालिम बाप को खबर हो जाती तो दूर दराज रेगिस्तान में ले जाकर बेटी को जिंदा ही पेवंद खाक कर देता। उन अरबों का मिजाज था, बेटी पैदा हुई है, जवान होगी, शादी करना पड़ेगा, दूसरे के बेटे को अपने आस्थाने का दामाद बनाना पड़ेगा, उसे जहेज देना पड़ेगा। लिहाजा बेटी की जवानी से पहले इसकी जिंदगी का खात्मा कर दो। अरब की जमीन पर औरतों को भेड़ और बकरियों की तरह बाजारों में बेचा जा रहा था। हिंदुस्तान में आज भी औरत को शौहर के साथ सती कर दिया जाता, और हिंदुस्तान की औरत की हैसियत एक बेजान बुत की है। मनुष्य के रूप से तो बिच्छू से ज्यादा डसने वाली है, सांप से ज्यादा जहर रखने वाली है। शौहर के मर जाने के बाद, बेवा हो जाने के बाद निकाह सानी नहीं कर सकती, जायदाद से महरूम, विरासत से महरूम। रूसियों के यहाँ तो मसल मशहूर है कि 10 औरतों में एक रूह होती है। अकालियों का कहना है घोड़ा अच्छा हो या बुरा उसको महमीज की जरूरत है, औरत अच्छी हो या बुरी उसको मार की जरूरत है। स्पेनियों की शोहर अफाक तहजीब में औरत पालतू बिल्ली से ज्यादा मकाम हासिल न कर सकी। ईरान का हालचाल यही रहा। यूनान में कल भी गरीब अशखास अपनी बीवियों को कर्ज में दिया करते थे, और वो रूस का बदतरीन माहौल हमारी नजरों के सामने है कि जब कोई बाप अपनी बेटी को सहने चमन से रुखसत करता तो रुखसती के वक्त एक रेशमी कोड़ा लेता और बेटी को मारकर वो कोड़ा दामाद के हवाले कर देता और कहता ले जाओ, इसी कोड़े से मेरी बेटी पर जरा बर यजरबों की गर्दाने गर्दानते रहना। मैं सोच में पड़ गया, जालिम रूसी, ये तो बता बेटी का कसूर क्या था, बेटी की खता क्या थी, बेटी का जुर्म क्या था, बेटी का गुनाह क्या था। रुखसत करते वक्त उन्हें कोड़े बरसा दिए तो उस जालिम का जवाब ये होगा कि उसका गुनाह ये है कि मेरे घर में पैदा हो गई और अपनी हैसियत इंतहाई जलील थी। गौतम बुद्ध कहता है औरत एक फरेब है, औरत एक धोखा है। अगर तुम आत्मा की शांति चाहते हो तो औरत से दूर भागते रहो। मशहूर फलसफा हकीम सुकरात की आवाज है कि औरत की मोहब्बत उसकी नफरत से ज्यादा खतरनाक है। अगर उसने मोहब्बत भरी नजर डाल दी तो समझ लो कि तुम तबाह हो गए। अरबाब कलीसा कहते हैं ईसा रूहुल्लाह जो सूली पर चढ़े थे, महज इस औरत हवा के गंदुम खाने खिलाने के गुनाह का कफारा अदा करने के लिए चढ़े थे। ईसाइयों की औरत मजहब की आमला नहीं बन सकती, ज्यादा से ज्यादा इतना हो सकता है कि वो नन बन जाए और अपनी जिंदगानी को गिरजा के हवाले कर दे। उसकी राय की कोई वक़्त नहीं, उसका मशवरा काबिल एतना नहीं। ईसाइयत ने तो औरत को ऐसे जंजाल में जकड़ दिया कि बेचारी नारी अपना नाम तक न रख सकी। बाप के घर में पैदा हुई तो बाप की तरफ निस्बत कर दी गई, शादी हुई तो शौहर की तरफ मंसूब कर दी गई। जमाने माजी का एक पादरी ईसाई कहता है औरत खानगी खतरा है, औरत मरगूब आफत है, औरत आरास्ता मुसीबत है, औरत पैदाइशी वसवसा है, औरत शैतान के आने का दरवाजा है, औरत मर्दों के तबाह करने का आला है। गैर मुस्लिमों का कानून कहता है औरत तकदीर से ज्यादा खराब है, तूफान से ज्यादा तेज है, जहन्नम से ज्यादा अजाब दे है। ए रसूलाबाद वालों, ये तो दुनिया औरत के बारे में बोल रही है। इसी औरत को किसी ने पाप कहा, किसी ने सांप कहा, किसी ने तल्ख कहा, किसी ने सख्त कहा, किसी ने लाइन कहा, किसी ने डाइन कहा, किसी ने जहन्नम कहा। ये तो दुनिया कह रही है, मगर आओ आओ उस रसूल से पूछें जो 12 रबीउल अव्वल दोशंबा के दिन सुबह सादिक शहर मक्का में बीबी आमिना की गोद में जलवा कर हुआ। या रसूल अल्लाह, औरत के बारे में आपकी क्या बोली है, आपका क्या फरमान अक़दस है, आपका क्या इरशाद गिरामी है। तो
میرا رسول گنبد خضرا سے آواز دے رہا ہے، اے پیاری امت، عورت جہنم نہیں ہے بلکہ الجنت تحت اقدام الامہات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس مقدس، علماء اہل سنت۔ دنیا نے کہا کہ عورت جہنم ہے، اور اسلام کیا کہہ رہا ہے؟ اگر یہ عورت ماں بن جائے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ بولو محبت سے سبحان اللہ۔ اسلام سے زیادہ کوئی عزت دینے کو تیار ہے؟ بیٹیوں اپنا ذہن مت بہکاؤ، گمراہ نہ کرو، دنیا آخرت مت خراب کرو۔ اسلام کہتا ہے اگر تم ماں بن گئی تو تمہارے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ ماں کا یہ مقام، یہ درجہ، یہ عزت، آبرو، وقار، بلند پائیگی کس نے بڑھایا؟ امریکہ نے؟ بولو یار کچھ ہوا کرو۔ افریقہ نے؟ ایشیا، ملیشیا، انڈونیشیا، سعودیہ، لیبیا، کمبوڈیا، کوریا، منگولیا، مالدیپ، بھوٹان، سنگاپور، برما، برونی، ویتنام، ہسپانیہ، رومانیہ، بلغاریہ، چیکوسلاواکیہ، یوگوسلاویا، تنزانیہ، انگلینڈ، ہائی لینڈ، تھائی لینڈ، نیوزی لینڈ، ناگالینڈ، ناگالینڈ، گورکھالینڈ نے بڑھایا۔ ماں کے قدموں میں جنت ہے، یہ انڈیا کی بولی نہیں ہے، یہ تو حبیب کبریا کی بولی ہے۔ لیکن آپ میری تقریر کا اثر اٹھا نہ لے لیجیے گا۔ اچھا بتا دیا ماں کے قدموں میں جنت ہے، اب سوچو ماں کو اوپر باندھ دو، سوچو یہ ہے بھارت، یہاں یاترا بہت ہوتی ہے، ماں اوپر بندھی ہے، نیچے سے پد یاترا ہو رہی ہے، بولو جنت سے آ رہے، جنت میں جا رہے ہیں۔ میں ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں محبت کے ساتھ، بولو ذہن حاضر ہے، پوری توجہ ہے؟ اسلام کسی لالچ والت سے نہیں پھیلا، کسی طاقت واقت سے نہیں پھیلا، کسی قوت اور دباؤ سے نہیں پھیلا۔ ورنہ مجھے ایک بات بتا دو، سماج کے 4 طبقے ایسے ہیں جو جلدی سے کسی کی عقیدت مند نہیں ہوتے۔ جیسے دوست اپنے دوست کا، ساتھی اپنے ساتھی کا، کلاس فیلو کبھی اپنے ساتھی کا عقیدت مند نہیں ہوتا۔ آپ کا جب ساتھی آپ سے ملے گا نا تو آپ باہوں سے باہر ڈال دیں گے، کیسے ہو، کس طرح ہو، اسے خراب لگے گا، ابے میری پوسٹ نہیں سمجھ لیا، میں ضلع ادھیکاری ہوں۔ اگر نہیں ساتھی کی نظر میں تو ساتھی ساتھی ہوتا، دوست دوست ہوتا۔ اسی طرح بیوی شوہر کی عقیدت مند نہیں ہوتی۔ اتنا خاموش بیٹھے ہو، لگتا ہے سب کی بیویاں بہت عقیدت مند ہیں۔ دیکھو ہمارے یہ علماء شورا، جیسے ہی آپ کے یہاں رسول آباد ہے کیا استقبال ہونے لگا، آئیے مولانا شاہد رضا صاحب، آئیے یوسف رضا صاحب، تشریف لائیے، بیٹھیے، ویلکم، مرحبا۔ چادریں تبدیل کر دی گئی، خوشبو سے گھر کو معطر کر دیا گیا، دسترخوان ہے، یہ ناشتہ ہے، یہ کھانا ہے، آئیے، بڑا کرم کیا، بڑی مہربانی، آپ تشریف لائے۔ بولو آپ کے گھر بھی یہ لوگ جب میلاد پڑھنے کانفرنسوں میں جلسوں میں جاتے ہیں تو آپ اسی طرح تعظیم کرتے ہو نا؟ لیکن ابھی نہیں، جب میں چلا جاؤں یہاں سے تو ان سے پوچھنا، جب یہ اپنے گھر جاتے ہیں تو کبھی بیوی بولی آئیے کہ بڑی مہربانی ہے، بڑا کرم ہے، بڑی مہربانی ہے، بڑی عنایت ہے، بڑا کرم فرمایا، تشریف لائیے، جلدی سے مقدس قدم رکھ دیجیے۔ بیوی بولی، ارے بیوی کی نظر میں تو شوہر شوہر ہی ہوتا۔ اسی طرح بچے بڑوں کے عقیدت مند نہیں ہوتے۔ دیکھو جو پیچھے ہوں گے سلام ہوگا تو سب سے آگے، انکوائری کرو آئے کہاں سے، راستے سے کہ تمہاری ٹانگوں کے اندر سے۔ کیوں؟ بچوں کو بڑوں کی عقیدت نہیں ہوتی۔ اسی طرح انڈیا میں نوکر، عربوں میں غلام۔ نوکر اپنے مالک کا کبھی عقیدت مند نہیں ہوتا، ہاتھ باندھے کھڑا ہے، یس سر، جی سر، ہاں سر، لیکن اندر ہی اندر کڑ رہا ہے، اچھا بج گیا ہے، چھوڑے گا کب؟ نوکر کو مالک سے عقیدت نہیں ہوتی۔ نوٹ کرو مسلمانوں، سماج کے یہ 4 طبقے، دوست اپنے ساتھی کا عقیدت مند نہیں ہوتا، بیوی شوہر کی عقیدت مند نہیں ہوتی، بچہ بڑوں کا عقیدت مند نہیں ہوتا، نوکر اپنے مالک کا عقیدت مند نہیں ہوتا، مگر ہم جس رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں، کیا انقلاب آفرین پیغمبر کہ میرے رسول نے اپنے دوست ابو بکر سے کلمہ پڑھوایا، رسول نے اپنی بیوی خدیجہ الکبریٰ سے کلمہ پڑھوایا۔
اللہ اکبر اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد یا علی یا علی اللہ اکبر اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں مولا علی شیر خدا کی عمر 8 سال سے لے کے 10 سال تک ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی رات میں خدیجہ کو نماز پڑھتے دیکھا تھا. ہاں یا رسول اللہ یہ کون سا سسٹم ہے؟ ہاتھ کا اٹھانا، ہاتھ کا کھولنا، ہاتھ کا باندھنا، زمین پر پیشانی رکھ دینا. میرے نبی فرماتے علی میں اللہ کا نبی بن کر آیا ہوں اور جس خدا نے مجھے نبی بنایا ہے یہ اس کی عبادت کا طریقہ ہے. وہاں سرکار پڑھا دیجئے زید ابن حارثہ غلام ہیں، نبی کا چہرہ دیکھنے کا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. پتہ چلا دنیا میں جو کسی کا عقیدت مند نہیں ہے وہ بھی رحمت للعالمین کا عقیدت مند. اسلام سمجھو میں پورے ورلڈ کو اسلام سمجھنے کی دعوت دیتا ہوں اور ان لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ کہاں ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں اسلام تلوار سے پھیلا ہے. میں محبت سے آپ سے کلام کر رہا ہوں، پورا اسلام محبت سے پھیلا ہے. ورنہ مجھے بتاؤ کہ اگر اسلام تلوار سے پھیلا ہے تو جس وقت عمر ابن خطاب دار ارقم میں جاتے ہیں تو پوری میٹنگ کر کے جاتے ہیں. جانتے ہیں اسلام پھیل رہا تھا مکے شریف میں دھیرے 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 تقریباً 45 مسلمان ہو گئے اور جب 45 ہو گئے تو مکے کے سارے نیتا گھبرا گئے کہ اگر ایک اور ہو جائے گا 40 مسلمان ہو گئے تو عربوں میں تھا کہ 40 آدمی کسی جماعت میں ہو جائیں تو رجسٹرڈ باڈی ہو جاتی ہے. تو اگر ایک اور کلمہ پڑھ دے گا تو مسلمانوں کا رجسٹریشن ہو جائے گا. تب روکو اسلام. کعبے میں میٹنگ رکھ دیا، بڑے بڑے لیڈر جمع ہوئے، اب ہم کسی کو مسلمان نہیں ہونے دیں گے. خدا کی رحمت مسکرا رہی ہے. مکے والوں میرے محبوب کے خلاف میرے ہی گھر میں، میرے حبیب کے خلاف میرے ہی گھر میں عمر بن خطاب نے تلوار اٹھایا، جوش میں نکلے، فضاؤں میں لہرایا، کہا خطاب کا بیٹا اب کسی کو مسلمان نہ ہونے دے گا. خدا کی رحمت مسکرا پڑی. عمر تم کسی کو مسلمان نہیں ہونے دو گے؟ چلو چلو میرے محبوب کی بارگاہ چلو، اب ہم تمہیں کو مسلمان کریں گے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، کھڑے ہو گئے. نبی کی نظر عمر پر، عمر کی نظر نبی پر. نبی نے مسکرا کے پوچھا عمر کیا ایمان لانے کی عمر نہیں آئی؟ یہ سننا تھا کہ قدموں میں گرے گا. سرکار پڑھا دیجیے. داخل اسلام کو کہ میں آپ سے اتنا پوچھنا چاہتا ہوں جب عمر نے کلمہ پڑھا تو تلوار کس کے ہاتھ میں تھی؟ عمر کے ہاتھ میں. ارے بولو یار کچھ ہونا کرو. کس کے ہاتھ میں؟ تلوار بھی لیے، مسلمان بھی ہو رہے ہیں، تلوار بھی لیے، کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں، تلوار بھی لیے، غلامی بھی اختیار کر رہے ہیں. میں نے کہا عمر آپ کی لوہے کی تلوار نبی کی بارگاہ میں جا کے ٹکڑے ٹکڑے کیوں ہو گئی؟ کام نہ کر سکی؟ کہاں رسول اللہ کے اخلاق کی تلوار نے میری تلوار کے ٹکڑے کرے. ارے تکبیر، ارے رسالت، مذہب اسلام، عظمت مصطفیٰ، عرص مقدس. مسلمانوں اخلاق پیش کرو. بولو اخلاق سے پیش آؤ. اخلاق سے اسلام کی باتیں کرو. اخلاق سے اسلام کا پیغام دو. پورا اخلاق سے اسلام پھیل گیا. بولو محبت سے سبحان اللہ. تو میں عرض کر رہا تھا دیکھو سماج میں عورت ایک ہی ہے مگر یہ لباس بدلتی ہے. کبھی بیٹی بنتی ہے، کبھی بیوی بنتی ہے، کبھی ماں بنتی ہے. اور شوہر کا انتقال ہو جائے تو پریشان نہ ہو، آپ لوگوں کا نہیں ہوگا، ٹائم پر ہوگا تو بیوہ بن جاتی ہے. مگر آؤ بیٹیوں بہنوں میں تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں اور یہ لمرا ایجنسی کے ذریعے سے پوری دنیا کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جن عزتوں سے اسلام نے نوازا ہے عورتوں کو، کسی دھرم میں وہ عزت نصیب نہیں ہو سکتی. جب جب عورت میں لباس بدلا ہے تب تب اسلام نے کہنے کا انداز بدلا. دیکھو جب یہ عورت
ایک بیوہ کی صورت میں نظر آئی، جو 40 سالہ بیوہ خدیجۃ الکبریٰ ہے، اور نگاہوں کے سامنے 25 سال کے مصطفیٰ جان رحمت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سالہ بیوہ خدیجہ کو اپنے نکاح میں لے لیا۔ نبی کی عمر 25 سال، ہماری تمہاری عمر جب 25 سال کی ہوتی ہے تو اپنا کتنا خیال ہوتا ہے، ایسا نکاح ہو، ایسی سسرال ہو، ایسا جہیز ہو، ایسا مال ہو۔ ہماری عمر 25 سال کی ہو تو ہمیں اپنا خیال، مگر میرے آقا کی عمر 25 سال ہوئی تو امت کی بیواؤں کا خیال۔ اور نبی نے خدیجۃ الکبریٰ کو اپنے نکاح میں لے لیا۔ دنیا سمجھ گئی، ارے جس بیوہ کو ہم نے ابھاگن سمجھا تھا، مصطفیٰ نے اسے سہاگن بنا دیا۔ میں اہل اسٹیج کی توجہ چاہتا ہوں، ایک لمحے کے لیے اہل علم توجہ کریں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے نکاح فرمایا، بولو، حضرت عائشہ صدیقہ یہ بھی اس کی بیوی، حضرت سودہ سے نکاح کی، حضرت ام سلمہ سے، حضرت ام حبیبہ سے، حضرت میمونہ سے، حضرت زینب سے، زینب بنت خزیمہ سے، حضرت جویریہ سے اور حضرت صفیہ سے۔ نوٹ کرو، رسول اللہ نے بیوہ کے ساتھ نکاح کیا تاکہ میری امت کے لیے بیوہ عورت سے نکاح کرنا سنت رسول بن جائے۔ میرے رسول نے کنواری عورت سے شادی کیا تاکہ میری امت کے لیے کنواری بیٹی سے شادی کرنا سنت رسول بن جائے۔ اور میرے رسول نے طلاق شدہ سے نکاح کیا تاکہ طلاق شدہ سے نکاح کرنا سنت مصطفیٰ بن جائے۔ اور کیسا نبی کو پیغام ازواج مطہرات نے پھیلایا، دیکھو میں بتاتا ہوں۔ حضرت سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 5 حدیثیں روایت ہیں۔ بولو نا سبحان اللہ، دل لگا کے بولو سبحان اللہ۔ آزو بازو میں چیک کرو، کوئی سو رہا ہو تو اس کے کان میں بولو سبحان اللہ، تاکہ جگانے کا بھی سبحان مل جائے، سبحان اللہ کہنے کا بھی مل جائے۔ حضرت سودہ نے 5 حدیثیں روایت فرمائی، اور حضرت عائشہ صدیقہ نے 2210 حدیثیں روایت فرمائی، اور حضرت حفصہ نے 60 حدیثیں روایت فرمائی، حضرت ام سلمہ نے 378 حدیثیں روایت فرمائی، حضرت ام حبیبہ نے 65 حدیثیں روایت فرمائی، حضرت میمونہ نے 76 حدیثیں روایت فرمائی، حضرت زینب نے 11 حدیثیں روایت فرمائی، حضرت جویریہ نے 7 حدیثیں روایت فرمائی، اور حضرت صفیہ نے 10 حدیثیں روایت فرمائی۔ گویا میرے رسول نے اس اسلام کو 1,24,000 کم و بیش صحابہ کے ذریعے بھی بڑھایا اور اپنی ازواج مطہرات کے ذریعے بھی حضرات توجہ کیجیے اور ذہن میں اس بات کو رکھیے، یہی عورت کبھی سماج میں ماں بنتی ہے۔ کیا بنتی ہے؟ زور سے بولو، ماں بنتی ہے۔ واللہ اکبر، اسلام اس کا کتنا درجہ بڑھاتا ہے۔ بیٹیوں، اسلام چھوڑ کر کہیں کھسک نہ جانا، بہلاوے میں مت آ جانا، روپے پیسے گڈی کی لالچ میں مت آنا۔ دیکھو جب عورت ماں بنی ہے تو اسلام کیا کہتا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما، اتنے میں ایک صحابی ابو طفیل موجود، ایک عورت آ گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک عورت آئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک بچھا دیا۔ وہ عورت چادر رسول پر بیٹھ کر پیارے رسول سے پیاری پیاری باتیں کرنے لگی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ عورت چلی گئی تو سرکار نے فرمایا، ابو طفیل جانتے ہو یہ عورت کون تھی؟ کہا یا رسول اللہ ہم کو نہیں معلوم، مگر اللہ اس کا رسول ضرور جانتا ہے۔ اب یہاں سے مسلمانوں عقیدہ سیکھو، جن باتوں کا تم کو علم نہ ہو اس میں یہ کہنا اللہ جانے رسول اللہ جانے کہ سنت صحابہ کا سرکار ہمیں نہیں معلوم، اگر اللہ کو معلوم ہے رسول اللہ کو معلوم ہے۔ صحابی کو حیرت ہے، کون عورت ہے جو چادر رسول پر بیٹھی ہے؟ ہم تو اس مقام پہ آئے تو محو حیرت ہو گئے کہ چادر مصطفیٰ پہ عورت بیٹھی ہے۔ ارے وہ چادر رسول
اگر حضرت ابو بکر کو مل جائے تو سر پہ اٹھا لیں, حضرت عمر کو ملے تو سینے سے لگا لیں, مولا علی جی سے کلیجے سے لگا لیں, حضرت عثمان غنی جی سے تبرک سمجھیں, 7 تبرک سمجھیں, سعید, طلحہ, زبیر, عمار, بوزر, خالد بن ولید, ابو عبیدہ بن جرہ, عبدالرحمن بن عوف, صہیب رومی, سلمان فارسی, بلال حبشی, حضرت انس, ابو ہریرہ, ابو دردہ, امیر حمزہ. ارے صحابہ جی سے تبرک سمجھیں, جو چادر رسول اس گنہگار امت کے نجات کا ذریعہ ہو, چادر پر عورت بیٹھی ہے. نبی مسکرا کے فرماتے ہیں, ابو طفیل سنو, یہ ہے میری رضائی ماں, ان کا نام ہے دائی حلیمہ. میرے رسول نے بتا دیا کہ جب رضائی ماں کی عظمتوں کا یہ عالم ہے تو حقیقی ماں کی رفتوں کا عالم کیا ہوگا. ایک شخص پیغمبر کی بارگاہ میں حاضر ہوا, کہا یا رسول اللہ, میں نے اپنی ماں کو کاندھے پر بٹھا کر 7 مرتبہ حج بیت اللہ کرایا ہے, کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ میرے آقا فرماتے ہیں, ابھی تو تم اتنا بھی نہیں ادا کر سکے جتنا کہ تمہاری ماں نے تمہیں گیلے بستر سے اٹھا کر سوکھے بستر پر لٹایا تھا اور خود گیلے بستر پر لیٹ رہا تھا. ایک شخص پیغمبر کی بارگاہ میں حاضر ہوا, کہا یا رسول اللہ, میں نے اپنی ماں کو کاندھے پر بٹھا کر عرب کا پورا ریگستانی علاقہ عبور کرایا, پیروں میں ورم آ گیا, آبلے پڑ گئے, کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ میرے آقا فرماتے ہیں, ممکن ہے کہ تمہاری پیدائش میں جو تمہاری ماں کو کئی بار درد ہوا تھا, اس چھوٹے سے درد کے عوض میں اللہ تمہاری اس خدمت کو قبول فرمائے. اللہ. نوجوانوں, اگر ماں باپ زندہ ہو تو لے لو دعائیں, لے لو دعائیں. ہم تم جاتے ہیں مزاروں پہ, بولو عرس ہو رہا ہے صاحب مزار کا, پیر گل شاہ صاحب کا, علیہ الرحمہ کا عرس ہو رہا ہے, آج تک تمہیں حاضری دینا نہیں آیا. بہت سارے لوگ آتے ہیں اور آگے مزار کو دابنے لگتے ہیں اور لگتا ہے بابا بہت تھکے ہوئے ہیں اور بڑا فرما بردار مرید آیا ہے, ہاتھ دبا کے ساری تھکاوٹ اتار دے. میرا جملہ نوٹ کر لو, اپنے دل و دماغ میں لے جاؤ, مزاروں کو جا کے دبایا نہ کرو, بلکہ جب اجمیر جاؤ, کہ چھوچا جاؤ, مہیرا جاؤ, بریلی جاؤ, کسی ولی کے آستانے پر جاؤ تو جا کے مزار نہ دباؤ, بلکہ جب گھر سے چلا کرو تو ماں کے پیر دبا کے چلا کرو, باپ کے سر میں کر کے چلا کرو, انہیں راضی کر کے جاؤ اور جاؤ مزار پر. اتنی دور سے فاتحہ پڑھو, کم سے کم 4 ہاتھ دور کھڑے ہو جاؤ, اور جانتے ہو پیٹھ کر لو کعبے کی طرف. آداب قبور میں ہے کہ پیٹھ, زور سے بولو. اچھا نماز پڑھتے ہو تو رخ, منہ کعبے کی طرف, فاتحہ پڑھو تو پیٹھ. ابے ہمارا طریقہ فاتحہ بتا رہا ہے کہ ہم ولی کی عبادت کے لیے نہیں آئے, ہم اللہ والے کی زیارت کے لیے آئے. نماز اور ہے, نیاز اور ہے. ایک بات بتاؤ, سب کی دعا سنتا کون ہے؟ اتنا آسان مسئلہ پوچھ رہا ہوں, پھر بھی 4-5 آدمی کو معلوم ہے سب کی دعا سنتا کون ہے؟ زور سے بولو, دعا سنتا کون ہے؟ پورا مجمع بولے, سنتا کون ہے؟ کہاں سے سنتا؟ وسیلہ الگ چیز ہے, سنتا کہاں سے, کون سی جگہ سے؟ بغیر وسیلے تو سنے گا نہیں. کیوں؟ اس لیے جب اللہ نے اپنا اعلان کروایا نا تو اپنے محبوب سے کہا, قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. محبوب اعلان کر دیجیے وہ اللہ ایک ہے, لم یلد ہے ولم یولد ہے, اس کا کوئی ہمسر نہیں, کوئی ثانی نہیں, کوئی جواب نہیں, کوئی نظیر نہیں. تو اللہ تو ڈائریکٹ کہہ سکتا تھا, بندوں میں ایک اکیلا ہوں, میں لم یلد ولم یولد, مگر نہیں, اپنے محبوب سے کہا تم کہو کہ اللہ ایک ہے. ابے جب خدا اپنے بارے میں ڈائریکٹ کہتا نہیں ہے تو بندوں کی ڈائریکٹ سنے گا کہاں سے؟ جس کے وسیلے سے کہا ہے اسی کے واسطے سے زیادہ سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو سنتا کون ہے؟ اللہ. سنتا کہاں سے ہے؟ ہر جگہ سے.
جہاں سے وسیلہ ڈال دو وہیں سن لے گا. رسول آباد سے مانگو یہاں سے سنے گا, کانپور سے مانگو. اب میرا ایک سوال ہے کہ جب اللہ ہی سنتا ہے اور ہر جگہ سے سنتا ہے تو مزاروں پہ کیوں جاتے ہو, اجمیر کیوں جاتے ہو, بریلی کیوں جاتے ہو, کلیا کو کچھوٹا کیوں جاتے ہو, مہیرا کیوں جاتے ہو؟ اللہ ہی سنتا ہے اور ہر جگہ سے سنتا ہے تو مزار کیوں جاتے ہو؟ جب اللہ ہی سنتا ہے, نوٹ کر لو بہت کام آئے گا. اللہ ہی سنتا ہے اور وہ ہر جگہ سے سنتا ہے. وہ احکم الحاکمین ہے, رب الارباب ہے, قاضی الحجت ہے, مولا ہے, کبریا ہے, بڑا ہے, کبیر ہے, سمیع ہے, خبیر ہے. وہ حاکم ہم محکوم, وہ ناصر ہم منصور, وہ رحیم ہم مرحوم, وہ خالق ہم مخلوق, وہ رزاق ہم مرزوق, وہ معبود ہم عابد, وہ مسجود ہم ساجد. سب کچھ اللہ کر سکتا. للہ ملک السماوات والارض, زمین و آسمان کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ ہر چاہے پر قادر ہے, اللہ سب کچھ کر سکتا ہے. وہی سنتا ہے اور ہر جگہ سے سنتا ہے. پھر ہم مزاروں پہ اس لیے آتے ہیں کہ جہاں اللہ کا ولی ہوتا ہے وہاں سے اللہ کی رحمت قریب ہوتی ہے. چلو وہاں سے خدا کو پکارتے ہیں جہاں سے خدا کی رحمت ہے. تو میں کر رہا تھا گھر کے, تمہارے گھر کے اندر کے سب سے بڑے پیر تمہارے کون ہیں؟ ماں ہے اور باپ ہے. یاد رکھنا, ان کو اگر راضی رکھو گے نا اور پھر مزار پر صاحب مزار کے وسیلے سے دعا مانگو گے تو ہاتھ سمٹنے نہ پائیں گے. دعا باب اجابت سے ٹکرا جائے گی کہ یہ وہ بندہ پکار رہا ہے, ولی کا وسیلہ اور واسطہ دے رہا ہے جس سے اس کی ماں بھی راضی ہے, باپ بھی راضی ہے, اب اللہ کا ولی بھی راضی ہو گیا. جو ولی راضی ہوا تو نبی راضی ہو گئے, اور جب نبی راضی ہوئے تو خدا راضی ہو گیا. توجہ کیجیے ذرا سا اور ذہن کی اس بات کو اتاریے. جوانوں, اپنے ماں باپ کی خدمت کرو. دنیا میں آج تک میں نے کسی ایسے شخص کو نہیں دیکھا کہ وہ کامیاب ہو گیا ہو اور ساتھ میں اس کے ماں باپ کی دعائیں نہ ہوں. دے آؤ کوئی آدمی جو کامیاب ہو ساتھ میں ماں باپ کی دعا نہ ہو, دے لو ماں باپ کی دعا. لیکن آج نوجوانوں اس میں ہوتا کیا ہے یار, تمہارے نظریات کیوں بدل ہو جاتے ہیں. شادی ہوئی, کل تک جس ماں کو پیار سے ماں کہہ رہے تھے, شادی ہوئی تو بڑھیا کہنے لگی. اب کیا بیوی نے ایک سٹرا پیار دے دیا, یہ بولی ہی بدل گئی. اور شام کو داخل ہوئے ایک ڈبہ مٹھائی کا لے کر دروازے پہ کنکی مار مار کے دیکھ رہا ہے کہ ماں نہ دیکھ رہی ہو تو بیوی کے روم میں لے کے چلا جاؤں. اب میں صرف اتنا پوچھتا ہوں نوجوان, یہ بتا, 1 کلو مٹھائی کا ڈبہ تو نے کس کی نظر سے چھپایا, کس نظر سے چھپایا؟ ارے اس کی نظر سے چھپایا جس نے 9 مہینے تک تجھے اپنے پیٹ میں رکھا, جس نے 2 سال تک تجھے اپنی چھاتی کا دودھ پلایا. بیٹے کے رونے پر رونے والی ماں, بیٹے کے سونے پر سونے والی ماں, نیند کی مٹھاس میں گم ہو, بچہ تڑپ جائے تو ماں نیند کو چھٹک دے. روتے ہوئے بچے کو اس کی گندگی دیکھ کر ہم ٹھہر نہیں پاتے. وہ ماں رات رات بھر اٹھاتی رہتی ہے. اتنا پیار کرنے والی ماں, اتنی محبت کرنے والی ماں, تم نے کس کی نگاہ سے نعرہ رسالت کوئی بات نہیں, اور ذہن اپنا حاضر رکھیے. بولیے ذہن حاضر ہے نا, پوری توجہ ہے نا. 1 کلو مٹھائی کا ڈبہ اس ماں کی نظر سے چھپا دیا. ارے نادان, اگر ماں کے ترستے ہاتھ اس مٹھائی پر لگ جاتے تو وہ مٹھائی تو ایسے بھی نہ کھاتی اس عمر میں, مگر اس مٹھائی کی مٹھاس بڑھ جاتی.
کیا حیرت ہے اس دنیا میں، گاڑیوں میں کتے گھما رہے ہو اور باپ کا ٹوٹا چشمہ نہیں بنوا پاتے، ماں کی ٹوٹی ہوئی لاٹھی نہیں بنوا پاتے۔ نوجوانوں، آج توبہ کر کے اٹھو کہ ہم اپنے ماں باپ کا احترام کریں، اور اگر تم نے ماں باپ کو دکھ دیا، تکلیف دیا، تو یاد رکھنا تمہارے دکھ دینے سے اور تکلیف دینے سے اگر ماں کی آنکھ میں آنسو بہے تو یہ سمجھ لینا تمہارا جہاز سمندر میں چل رہا تھا اور چلتی ہوئی کشتی میں دریا کا پانی آ گیا۔ اب بتاؤ، اگر تمہاری کشتی میں دریا کا پانی آ جائے تو اس جہاز کو، کشتی کو ڈوبنے سے کون روک پائے گا؟ اسی طرح اگر ماں نے دکھی ہو کر، باپ نے بے چین ہو کر آنکھ میں آنسو بہائے تو سمجھ لینا تمہاری زندگی کی کشتی میں پانی آ گیا، اب اس کو ڈوبنے سے کوئی نہ بچا پائے۔ اپنے ماں کی تعظیم کرو، ماں سے دعائیں لے لو، باپ کو مت ستاؤ۔ بہت بڑا کردار ہے باپ کا اس سماج میں، بہت بڑا کردار ہے باپ کا۔ یاد رکھنا، تم 10 آدمی مل کے ایک باپ کو پال نہیں پاتے، وہ تنہا باپ جو اپنے ماں باپ کو بھی پالتا ہے، بیوی کو بھی پالتا ہے اور اپنے بچوں کو بھی پالتا ہے۔ اتنا دکھی کرتے ہو یہ نوجوان لڑکے 11 بجے رات گھروں سے باہر نکل جاتے ہیں، باپ بے چین ہوتا ہے، تڑپتا ہے، ابھی میرا نور نظر نہیں آیا، میرا لخت جگر نہیں آیا، میرا بیٹا نہیں آیا، اسے بے چینی ہوتی ہے۔ نوجوانوں، اپنے ماں باپ کے فرما بردار بنو، اور جب تک ان کا سایہ تم پر ہے ان سے دعائیں لے لو۔ ارے دعا لوگے تو دنیا آخرت مل جائے گی۔ دیکھو بایزید بستامی ہیں جن کی ماں نے کہا بیٹا پانی لاؤ، بایزید پیالے میں پانی لیتے ہیں، ماں کے سراہنے آتے ہیں تو کیا دیکھا؟ ماں کی آنکھ بند ہو گئی، ماں سو رہی ہے، نفس کہہ رہا ہے سو جاؤ، جب ضرورت ہوگی تو ماں پانی کا مطالبہ کریں گی، مگر مقدر کہہ رہا ہے کچھ لینا ہے تو کھڑے رہ جاؤ۔ سرہانے کھڑے ہو گئے، رات کو کچھ حصہ گزرا، ماں نے ہاتھ کھولا تو سرہانے وفادار بیٹا پایا۔ بیٹے نے پانی حاصل کیا، ماں نے کہا میرے بیٹے تم؟ ہاں ماں، آپ نے پانی مانگا تھا، میں لے کر کے آیا تو آپ کی آنکھ بند ہو گئی، میں سرہانے کھڑا گیا کہ پتہ نہیں تھا کہ کس حصے میں میری ماں کو پانی کی ضرورت پڑ جائے۔ اللہ اکبر۔ بایزید بستامی نے کہا ماں کی آنکھ میں آنسو تیر گئے، ماں تو ماں ہوتی ہے نا، پوری باہیں پھیلا دی۔ اسی لیے میں کہتا ہوں میاں بیوی کے تعلق کا نام محبت ہے، استاد شاگرد کے تعلق کا نام محبت ہے، لیڈر اور جنتا کے تعلق کا نام محبت ہے، خطیب اور سامعین کے تعلق کا نام محبت ہے، مگر جب ماں محبت بھری باہیں پھیلاتی ہے تو اردو معاملہ کو کہنا پڑتا ہے، اس کا نام ممتا ہے۔ ماں نے باہیں پھیلا دی، ماں تو ماں ہوتی ہے۔ ماں اور بیٹے کے پیار میں کوئی راجنیت نہیں ہے، کوئی سیاست نہیں ہے، کوئی مکر و فریب نہیں ہے، کوئی دکھاوا نہیں ہے۔ دیکھو ماں نے باہیں پھیلائی، کہا بیٹے میری محبت بھری باہوں میں آ جائے، قریب آ گئے بڑے سے پوچھتا بھی آپ کا پانی دی ماں نے کہا میرے بیٹے تجھے سو جانا چاہتا، میں ماں ہوں، ماں مجھے تیری محبت پر کوئی شک نہیں تھا۔ جانتے ہو ماں اپنے بیٹے سے کتنا پیار کرتی ہے، کتنی محبت کرتی ہے۔ تمہیں اس بات کا اندازہ ہے مسلمانوں؟ ذرا غور کرنا، جب پیدائش کا وقت ہوتا ہے، ایک بچہ پیدا ہونے والا ہوتا ہے تو محلے اور خاندان کی عورتیں جمع ہو جاتی ہیں کہ دیکھیں پیدا ہونے والا ہے کیا، لڑکی ہے، لڑکا ہے، گورا ہے، کالا ہے، پیشانی کیسی ہے، ناک کیسی ہے۔ محلہ اور خاندان پیدا ہونے والے کا رنگ اور اسے دیکھتا ہے کہ مرد ہے کہ عورت، مذکر ہے کہ مؤنث، لڑکی ہے کہ لڑکا، مگر قربان جاؤ ماں کی مسلم الثبوت محبتوں پر، ماں کے خالص پیار پر۔ ماں یہ نہیں دیکھتی پیدا ہونے والا کون ہے،
گورا ہے کہ کالا ہے؟ ماں کہتی ہے محلے کی عورتوں صرف اتنا بتا دو پیدا ہونے والا زندہ ہے کہ نہیں، سانسیں لے رہا ہے کہ نہیں، میرا بیٹا زندہ ہے اس میں؟ اتنا پیار کرتی ہے ماں، اتنی محبت کرتی ہے ماں۔ آپ توجہ فرمائیں اور اپنے ذہن پر اس بات کو اچھی طریقے سے اتارنے کی کوشش کریں۔ بایزید بستامی کہتے ہیں ماں میں نے تمہارے ساتھ کوئی مہربانی نہیں کیا، تم نے تو 9 مہینے تک پیٹ میں رکھا، 2 سال تک چھاتی کر دودھ پلایا، رس میں بسم اللہ خانی کرائی، جھولے میں جھلایا، انگلی پکڑ کر کے چلنا سکھایا، میں نے تمہارے ساتھ کوئی احسان نہیں کیا۔ ہاں اگر بیٹے کی ادا پسند آ گئی ہے تو زبان کھولو دعا دے دو۔ بایزید بستامی کہتے ہیں زبان کھولو دعا دے دو۔ ماں نے زبان کھول دی، اے اللہ جو بیٹا بایزید بن کر آیا تھا اسے واپس ہونے سے پہلے تو اپنا ولی بنا لے۔ ماں کی دعا باب اجابت سے ٹکرا گئی، اللہ نے منصب ولایت عطا فرمایا۔ حضرات ذرا توجہ کیجئے اور اپنے ذہن پر اس بات کو اچھی طریقے سے اتارنے کی کوشش کیجئے اور سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں نوجوانوں، اب اپنے آپ کو بدلو، تھوڑا سا بولو، تھوڑا سا بدلو۔ بہت دنیا بتا دی، دیکھو ذرا کپڑے کیسے پہن رہے ہو، پھٹی ہوئی پینٹ خرید کے لا رہے ہو، بولو پھٹے ہوئے کپڑے خرید کے لا رہے ہو۔ مجھے حیرت ہے پھٹے کپڑے خود خرید کے لاتے ہو، جن سے پھٹی ہوئی ہے اسے پہن کے آتے ہو۔ ارے سنو، اسلام نے تمہیں یہ اجازت نہیں دی کہ پھٹے ہوئے کپڑے پہنو اور رزق کی برکت چلی جائے گی، اسے سل لو۔ صوفیاء کرام نے تمہارے ہاتھوں میں کینچی نہیں دی کاٹنے کے لیے، سوئی اور دھاگا دیا ہے، اسے سل لو۔ دیکھیے طرف نوجوان کے بال دیکھتے، ادھر سے کٹا کے ادھر سے کٹا کے آگے سے پیچھے سے اوپر، ایسا لگتا ہے کہ مرغی کا جھاؤا، کسی سمندر کا جزیرہ، ایسے بال۔ اب مسلمانوں میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں، کل جا کے تم اپنے اپنے علاقے میں بتانا کہ ہمیں کیا سمجھایا گیا تھا۔ لباس ایسا پہنو جس میں طہارت میں آسانی ہو، اور لباس ایسا پہنو جس میں عبادت میں آسانی ہو۔ اور بال کیسے رکھنا چاہیے؟ دیکھیے سب لوگ بیٹھے رہے، سب لوگ بیٹھے رہے۔ سید صاحب قبلہ اسٹیج پر آ رہے ہیں، سب لوگ بیٹھے رہے، کوئی بیچ میں نہ آئے۔ دیکھیے آپ لوگ بیچ میں آئیں گے تو وقت ضائع ہوگا۔ آپ اگر وقت کو بچانا چاہتے ہیں، سب لوگ بیٹھے رہے، سب بیٹھے رہے۔ سید صاحب قبلہ یہیں آ رہے ہیں، اسٹیج پہ آ رہے ہیں، آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سب لوگ بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیے، سب لوگ بیٹھ جائیے۔ راستہ صاف کر دیجئے، راستے میں کوئی حائل نہ ہو، بالکل راستہ صاف کر دیجئے۔ اولاد غوث اعظم حضور سید امین القادری صاحب قبلہ کی آمد ہو رہی ہے، استقبال کر لیجئے۔ جو جہاں بیٹھا ہے وہیں بیٹھ کر کے نعرے کا جواب دے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اولاد غوث اعظم، اولاد غوث اعظم، سید امین القادری صاحب قبلہ، سید امین القادری صاحب قبلہ، خطیب عالم اسلام، خطیب عالم اسلام، ناشر مسلک اعلیٰ حضرت، ناشر مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سب کو آل رسول کا واسطہ، سب لوگ بیٹھ جائیے۔ بھائی آپ کو اپنے موبائل سے ویڈیو بنانے کی ضرورت نہیں ہے، اتنے سارے کیمرے لگے ہوئے ہیں، آپ اپنے ہاتھوں کو کیوں زحمت دے رہے ہیں؟ یہ ویڈیو آپ تک پہنچ جائے گی، اتنے سارے کیمرے لگے ہوئے ہیں۔ آپ کو پہلا کام یہ کیجئے، بیٹھ جائیے، سب لوگ بیٹھ جائیے، بیٹھ جائیے، اے بیٹا بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، سب لوگ بیٹھو، سب لوگ بیٹھو۔ اسٹیج پیچھے خالی ہے میرے بھائی، اسٹیج پیچھے خالی ہے، تھوڑا سا پیچھے ہو جائے، جب جگہ ہے تو پھر آرام سے بیٹھو۔
سيدنا مولانا محمد بن بارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله يا حبيب الله يا نبي الله. محترم حضرات، ہمارے آپ کے درمیان جماعت اہل سنت کے باوقار خطیب، ولولہ انگیز، نصیحت آمیز بیان فرمانے والے مقرر شیریں بیان حضرت علامہ مولانا الحاج سید محمد امین القادری صاحب قبلہ، جو آپ لوگ تشریف لا چکے ہیں. یہ علماء کرام سے میں گزارش کر رہا ہوں، سامعین کو تھوڑی سی پریشانی ہو رہی ہے، آپ لوگ اس کونے سے اٹھ کے ادھر آ جائیں، سائڈ میں آ جائیں، جگہ ہے بہت ساری جگہ ہے، بہت ساری جگہ ہے، لوگوں کو ہٹ جائیے تھوڑا سا. انشاءاللہ تعالی موصوف کو پرخلوص بیان سماعت فرمائیں گے. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ کچھ اپنے اندر تبدیلی لاؤ. مجھے ملک اور بیرون ملک میں 40 سال ہو گئے تقریر کرتے ہوئے، لیکن جیسے 40 سال پہلے جلسوں کا میراث تھا ویسے ہی اب بھی ہے. پہلے تو اس سے زیادہ مجمع ہوتا تھا، چونکہ یہ چینلوں کا دور نہیں تھا تو تقریر سننے کے لیے موقع پہ جلسہ گاہ پہ جانا پڑتا تھا. اس سے بہت زیادہ مجمع ہوتا تھا پہلے. اب کچھ بھی نہیں. بہت سارے لوگ آن لائن دیکھ رہے ہوں گے، تقریر سن رہے ہوں گے، سوچ رہے ہوں گے کہ کیا فائدہ ٹائم خراب کر کے یہیں سے دیکھ لو، سن لو. بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اپنے کو کچھ بدلو، اپنے اندر تبدیلی لاؤ. لباس ایسا پہنو جس میں طہارت میں آسانی ہو، عبادت میں آسانی. بال کیوں یہ بیجا بال رکھ رہے ہو یار؟ 3 طریقے کے بال ہیں، یا تو قصر کرا دو، یا کابدوش، یا کابدوش، یا تو کان کی لو تک رکھو، اور یا تو شانے تک رکھو. یہ کس کو آئیڈیل بنا لیتے ہو؟ کسے دیکھ کر تمہارا مزاج بدل جاتا ہے؟ کسی کو کڑا پہنے دیکھا تو کڑا پہن لیا، پھٹی پینٹ پہنے دیکھا تو پینٹ پہن لیا، اور کھڑے کھڑے کھانا کھاتے دیکھا تو کھڑے کھڑے کھانا. ابھی یہ وبا یہاں آئی ہے کہ نہیں کھڑے ہو کے کھانا کھانے والی؟ آگے میں نے بنگال کی ایک کارکن سے پوچھا کہ بھائی یہ کھڑے ہونے کو کیا بولتے ہیں؟ تو بولا بمپر سسٹم. اور دیکھو ذرا سا بھیڑ لگ جاتی ہے، پہنچ گئے نکالنے کے لیے پلاسٹک کی پلیٹ اور نکال رہے ہیں، روٹی کی روٹی، روٹی کی روٹی، روٹی کی روٹی، پلیٹیا ٹیڑھیائے جا رہی ہے، سالن زمین پہ گر رہا ہے، مان نہیں رہے ہو، چاہے جتنا برباد کرنا پڑے گا. اور بعد میں کہو گے کہ مولانا لوگ مرغا بہت کھاتے ہیں. اور شاہد بھائی یہ لوگ ہمیشہ وہی لوگ بولتے ہیں مولانا لوگ مرغا بہت کھاتے ہیں جو مولانا لوگوں کی کبھی دعوت نہیں کرتے. ان علماء سے پوچھیں دعوت نہیں کرے گا تو حسن بولتا رہے گا کہ مرغا بہت کھاتے ہیں. مرغا کھاتے ہیں، مرغا کھاتے کھاتے ایسی نظر لگایا کہ آلو بنا ڈالا. اور اگر تمہیں بھی مرغا کھانا ہو تو میں بتاؤں آسان طریقہ، بولو ان مسجدوں کے اماموں کی طرح، ان عالموں کی طرح، ان طلبہ کی طرح، نیک بندوں کی طرح پڑھو نماز پنجگانہ، کرو عبادت، تاکہ یہ اپنے سجدے کربلا میں لے کر امام علی مقام کے سامنے کھڑے ہو جاؤ کہ آقا حسین سجدہ ہم نے بھی کیا تھا، آپ نے بھی کیا تھا، آپ نے کربلا میں کیا تھا، ہم نے انڈیا میں کیا تھا، آپ نے خنجر کے نیچے کیا تھا،
ہم نے نظر کے نیچے کیا تھا، آپ نے سجدہ کر کے یزیدیت مٹایا تھا، ہم نے سجدہ کر کے بتعقیدیت مٹایا تھا۔ نماز پڑھو، جن پر فرض ہے وہ پڑھتے نہیں، جن پہ فرض نہیں ہے وہ پڑھوانے نکلے۔ پابندی کرو، پڑھو تسبیح فاطمہ۔ نماز پڑھو گے تو پڑھو گے، اللہ تمہارے بھی رزق میں برکتیں عطا فرماتے ہیں۔ حضرات، میں ایک آخری بات کہہ کے گزر جانا چاہتا ہوں۔ نوجوانوں، اپنے لباس کا مسئلہ ہو، چاہے بال کا مسئلہ ہو، کھڑے ہو کے کھانے کا مسئلہ ہو، اپنا آئیڈیل کس کو بنا رہے ہو؟ ممبئی میں کسی اداکار کو دیکھ لیا ہوگا، شرٹ پھاڑ دیا تو تم نے بھی پھاڑ دیا، پینٹ پھاڑی تم نے بھی پھاڑ دیے، لوہا پیتل تانبا پہنا تم نے بھی پہن لیا۔ ارے اپنا آئیڈیل تم کیوں بناتے ہو؟ یہ بمبئی کے اداکاروں کو، ان کو تو اپنا آئیڈیل وہ بنائیں جن کا کوئی رہبر اور رہنما نہ ہو۔ ہمارے رہبر اور رہنما ہادی اکبر جناب محمد رسول اللہ ہے۔ ہمارے آئیڈیل صدیق اکبر ہیں، فاروق اعظم ہیں، عثمان غنی ہیں، مولا علی ہیں، حضرت سعد ہیں، سعید ہیں، طلحہ ہیں، زبیر ہیں، حضرت بوزنر ہیں، حضرت خالد بن ولید، ابو عبیدہ بن جراح، عبد الرحمن بن عوف، صاحب سنی، سلمان فارسی، بلال حبشی، حضرت انس، ابو ہریرہ، ابو دردہ، امیر حمزہ۔ ہمارے افضل پیران پیر سیدنا غوث اعظم ہیں، خواجہ غریب نواز ہیں، حسین نقشبند ہیں، مولا سہروردی ہیں۔ ہمارے آئیڈیل قطب الدین بغدادی کا محبوب الہی صابر کلگلی زندہ شمدار وارث دیوا مخدوم کے چھوچا مخدوم جگمو نصیر الدین چراغ دیوی شاہ جمال اللہ رامپوری منور علی شاہ الہ آبادی شیخ الدین یحییٰ بللی اللہ الحق بندوی اخی سراج الدین مخدوم ماہی بابا بہاؤدین بابا تاج الدین مخدوم شاکینہ سید سالار مسعود غازی سرکار رہبرا۔ ہمارے آئیڈیل مجدد الفسانی ہیں، ہمارے آئیڈیل مجدد اسلام امام احمد رضا خان ہے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، بہت جامع